हम इनको जो है ये कहने पे मजबूर हो गए कि ये साजिश और अमीर नहीं है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। सान्हा मॉडल टाउन की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद पंजाब हुकूमत कहां खड़ी है? We not publish the report due to rule of law. रिपोर्ट लेनी है, हाई कोर्ट के ऑर्डर की तामील में जाना है। वो अगर शाये कर देते हैं तो अपने आप इसका माना समझ लें, कॉल ऑफ हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ के साथ, सिराजुल हक इमरान खान के साथ, क्या फिर भी MMA की बहाली मुमकिन है? खत्मे नबूवत हल्फनामे में तब्दीली के असल जिम्मेदार कौन है? क्या जमात इस्लामी 2018 के इंतखाबात में बेहतर नताइज दे सकेगी? पूछेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुल्की सियासत अब जो नया रुख दिखा रही है उसका इंहिसार अदालती फैसलों पर ही दिखाई दे रहा है। आज एक और अहम फैसला सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन की तहकीकाती रिपोर्ट शाया करने का हुक्म दे दिया है। अदालत के फैसले के बाद पंजाब हुकूमत ने ये रिपोर्ट आम कर दी है। नवाज शरीफ के बाद अब इस रिपोर्ट से ये लग रहा है कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी काफ़ी प्रेशर में दिखाई देंगे, मुश्किलात का उनको सामना होगा। इस रिपोर्ट पर अगर एक नज़र डालें तो ये कहती है पंजाब ने मिनहाजुल कुरान की जो रुकावटें थीं उनको हटाने का हुक्म दिया था। रिपोर्ट ये भी कहती है कि राना सनाउल्लाह, डॉक्टर तौकीर शाह और पुलिस अफसरान इस साने में मासूम नहीं है। ये अगेन एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ रिपोर्ट ये भी कह रही है कि गैर मुस्तल्ह मुजाहिरीन पर पुलिस की फायरिंग एक गैर संजीदा अमल था। वज़ीर आला पंजाब ने हल्फिया बयान में पुलिस कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया। वज़ीर आला के सेक्रेटरी ने बयान दिया कि पुलिस को हटाने का हुक्म वज़ीर कानून ने दिया। फायरिंग किसके हुक्म पर हुई कोई बताने को तैयार ही नहीं है। उसी दिन DIG और DCO की तब्दीली भी काबिल गौर है। ट्राइब्यूनल के सामने पुलिस ने छुपाने की कोशिश की कि फायरिंग का हुक्म किसने दिया था। ट्राइब्यूनल को मुकम्मल लाइख्तियार देकर सच को छुपाने की कोशिश की गई। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का दावा यह है कि इस रिपोर्ट में किसी हुकूमती शख्सियत को सानिया का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। किस तरह इस कंक्लूजन पे पहुंचे ये राना साहब भी हमें बताएंगे जब उनसे बात होगी। बट लेट्स वॉच व्हाट ही सेड। रिपोर्ट जो है ये इनकंक्लूसिव है। इसमें किसी हुकूमती पर्सनैलिटी को जो है वो जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन फिक्स्ड अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल। नंबर 2, इसमें जो पुलिस पार्टी ने सिराजुल हक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आप हैं भी उसी इलाके में मौजूद जहाँ का हम अभी सब जिक्र कर रहे हैं। ये रिपोर्ट में जो बातें की गई हैं, जैसे कहा गया कि चीफ मिनिस्टर ने डिसएंगेजमेंट का नहीं कहा, अगरचे हमला काफ़ी पहले हो रहा था, टेलीविजन पे नज़र आ रहा था, मगर हमने बड़े गौर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें चीफ मिनिस्टर ने आके आवाम से बात की। उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मैंने कहा कि ये रोक दो, इसे डिसएंगेज कर लो, और ये भी कहा कि आपस में जितने बयानात हैं वो एक दूसरे से मिलते हुए नहीं हैं, और भी बहुत सारी बातें की। तो क्या हम कह सकते हैं इस रिपोर्ट में अभी पता नहीं चला कि किसने क्या गलत किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात यह है कि लोग मरे हैं या नहीं मरे। तो अगर दुनिया मानती है, जानती है, अदालतें भी कहती है, हुक्मरान भी कहते हैं कि हाँ 14 लोग शहीद हो गए हैं, तो फिर ज़िम्मेदार कौन है? क्या जिन्नात ज़िम्मेदार है? क्या पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क को ज़िम्मेदार ठहराया जाए? यह सारा वाक़या तो लाहौर का है, फिर दिन की रोशनी का है, फिर पुलिस की मौजूदगी का है, फिर ऑलरेडी एक टेंशन
हुकूमत और दूसरे फरीक के दरमियान था भी। ऐसे में अगर लाठी चार्ज हो रहा हो, आंसू गैस से चल रहा हो और फायरिंग की आवाज़ें सब लोगों ने सुनी है और चारों तरफ गवाहान मौजूद है, तो फ़र्ज़ करे मैं राना साहब की बात तस्लीम करूं कि ये हुकूमत ने नहीं किया है, तो फिर किसने किया है? अगर 2-3 साल गुजर गए फिर हुकूमत का फ़र्ज़ है कि हर मजलूम का साथ दे, हर मकतूल के वरसा का साथ दे और जालिम को पकड़े, कातिल को पकड़े। लेकिन अगर एक अदालत ने खुद तहकीकात की है, बड़े अदब के साथ जी, क्योंकि इसमें मामला हुकूमत और लोगों का नहीं है, क्योंकि यहाँ इल्ज़ाम भी हुकूमत पे लग रहा है, हुकूमती मशीनरी पे लग रहा है, पुलिस फोर्स पे लग रहा है। सो अवाम ही की फोर्स है और अवाम है, तो यहाँ पे फिर हम कैसे समझ सकते हैं कि हुकूमत दरमियानी रास्ता इख्तियार करेगी या न्यूट्रल होगी, जबकि इल्ज़ाम ही उन पे लग रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये है सिस्टर कि अगर हम ये समझे कि पुलिस ने अज खुद ये काम किया है, तो ये भी एक ख़राब हुक्मरानी की सबूत है कि पुलिस बालाई नज़म या अपने बास से इजाज़त के बगैर किया 10, 12, 13, 14 लोगों को कत्ल कर सकती है? कतई नहीं। अभी पिंडी में धरना था, उससे पहले भी धरना था, पुलिस के साथ ढंडे थे और बेचारे खुद अपने आप को बचाते रहे और ख़ुद अपने को पीटना बर्दाश्त किया, लेकिन जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं था उसने एक एक्शन भी नहीं लिया। तो ये बात तो गलत है कि पुलिस ने अज खुद इतनी बड़ी कार्रवाई की, उसकी कौन सी दुश्मनी है? अब तीसरी है कि अगर इस रिपोर्ट में कोई आम आदमी इन्वॉल्व होता, गरीब आदमी इन्वॉल्व होता, तो आप देखते कि हुकूमत खुद उसके खिलाफ एक्शन लेती। लेकिन अगर हुकूमत इतने बड़े पहाड़ को छुपाने की कोशिश कर रही है, पर्दे डालने की कोशिश कर रही है, तारीख पर तारीख डालने और उसको केस को लंबा करने की कोशिश कर, हत्ता कि एक फरीक को लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च करना पड़ा, धरना देना पड़ा, जलसे करने पड़े, जुलूस देने पड़े, उसकी वजह यही है कि इस सारे मामले में कुछ बड़े लोग ज़रूर इन्वॉल्व है। अब कौन इन्वॉल्व है? हम भी यही चाहते हैं कि इंसाफ किया जाए और दूध का दूध और पानी पानी हो जाए, ताकि लोगों को पता चले कि 14 आदमी किसने कत्ल किए। जी, आपने ये रिपोर्ट देखी है, आपको नहीं लग रहा कि ये रिपोर्ट बता रही है कि कौन जिम्मेदार है? आखिर में ये रिपोर्ट कहती है कि इस रिपोर्ट को पढ़कर जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो समझ जाएगा कि कौन कसूरवार है। इसमें कोई लिस्ट बाय लिस्ट नाम नहीं दिए गए, मगर लोगों का जिक्र किया है, उनके हवाले से ऑब्जर्वेशंस हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या ये रिपोर्ट हमें वाज़ेह तौर पे बता रही है कि कसूरवार कौन है? देखिए, मैं रिपोर्ट की बात नहीं करता हूँ, रिपोर्ट एक जुज़वी मसला है। मैं एक जालिम और मजलूम की बात करता हूँ, एक कातिल और मकतूल की बात करता हूँ। मैं भी ये नहीं देखता हूँ कि किस पार्टी के थे, किस मसलक के थे, किस नजरिए के थे। फर्ज करे अगर ये गैर मुस्लिम भी होता, तब भी मेरा एटीट्यूड यही है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल उधर कसूर में एक क्रिश्चियन जोड़े को किसी ने जलाया था। मैं उनके घर गया और उनके घर में बैठकर मैंने यही कहा कि ये क्रिश्चियन को नहीं जलाया है, इन्होंने पूरा पाकिस्तान जलाया है, इन्होंने इस्लाम को जलाया है। इसलिए कि खून सबका सुर्ख है, वो है कोई भी हो उसका खून एक रंग है, सुर्ख रंग का होता है, मुकद्दस है। इसलिए अगर जितना सदर का, वज़ीर आज़म का खून मुकद्दस है, उतना ही बाजार के चौकीदार का खून मुकद्दस है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि वो खून किसके ज़िम्मे है? कौन उन वारिसीन के सामने जवाबदेह है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है? कोई एतराफ़ तो करे ना जी, किसी के हाथों में हथकड़ियाँ तो लगे ना, कोई जेल में तो नजर आए ना, कोई दियत तो अदा करने का पाबंद तो हो ना। इसलिए मैं समझता हूं कि यह हमारे समाज का मसला है, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये हमारे मजमूई निज़ाम का मसला है। कल उनकी बारी थी जो शहीद हो गए, कल किसी और का हो सकता है। समझ रहे हैं मुझे बात समझ आई है कि आप अभी वाज़ेह तौर पे नहीं समझते कि पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है, अभी पता लगेगा कि कौन जिम्मेदार है। सिस्टर, मैं कहता हूं कि जब तक पंजाब हुकूमत कातिल को पकड़कर सामने ना लाए, वो कोई भी हो, जब तक हुकूमत ये काम नहीं करती है, अवाम यही समझते हैं कि ये हुकूमत ही जिम्मेदार है। और इसके जो करतूत है और इसके जो एक्शन है और इसके जो अल्फाज है और इसके जो इनको छुपाने की मुसलसल कोशिशें हैं और इस खून के ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश है,
یہ تو صاف اس بات کی علامت ہے کہ یہی لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے آرڈر دے کر پولیس کے ذریعے کام کروایا ہوگا. تو ہم تو چاہتے ہیں نا کہ حقائق سامنے آ جائے. اگر حقائق حکومت خود نہیں بتا رہی ہے، اور بعض وارثین تو ایسے ہیں کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں خود اس کے خلاف قتل کے باتیں ہو رہی ہیں کہ اس نے خود کیا ہوگا. تو میں اس لیے ہم انصاف چاہتے ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ ظلم سے صاف ہو جائے. اب تک کم از کم پنجاب حکومت یہ انصاف نہیں دلا سکی ان مقتولین کے ورثاء کو. رائٹ، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو وقفے سے جب آئیں گے تو بتائیں گے کہ طاہر القادری جن کا ڈائریکٹ سٹیک تھا اس معاملے میں وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ افیئر. اینڈ ویلکم بیک. سراج الحق صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں. سراج صاحب، جو طاہر القادری صاحب نے کہا اس رپورٹ کے حوالے سے وہ میں چاہتی ہوں آپ ذرا سن لیں، پھر میں آپ کا کامنٹ لوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس رپورٹ میں ابھی تشنگی ہے یا اس نے سب کچھ بتا دیا ہے. لیٹس لسن ٹو طاہر القادری صاحب. اور حکمرانوں کی تاریخ میں نے اتنا حکمران طبقہ، حکمران یا ان کا خاندان اتنا ذلیل و رسوا ہوتے زندگی میں نہیں دیکھا جتنی ذلت و رسوائی اللہ نے ان کا مقدر بنایا. یہ فقط تحریک منہاج القرآن کا نہیں ہے، یہ مورل ٹاؤن میں بسنے والوں کا مسئلہ نہیں، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، یہ آئین پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ قانون کی بالادستی کا مسئلہ ہے، یہ اس ملک میں بسنے والے ہر کمزور کا مسئلہ ہے. کتنے کمزوروں کے بچے، والدین، بیٹے، بھائی بہنیں قتل ہوتے ہیں. کسی کمزور میں جرت نہیں رہی کہ کوئی کھڑا ہو سکے جابر طاقتور کے سامنے. سراج صاحب، کافی طاہر القادری صاحب اگرچہ ویلکم کر رہے ہیں لیکن اس رپورٹ پہ بہت سارے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. مثلا آپ نے سنا رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں تشنگی ہے، پھر ڈیٹس کے رد و بدل کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو ہم کیا سمجھیں، یہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے کہ یہ کیس بہت سنجیدہ ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پنجاب کے حکمرانوں پر ایک خوف بھی طاری ہے اور جتنا اس کو دبانا ممکن تھا انہوں نے کوشش کی، لیکن بہرحال خون پھر خون ہے، وہ باہر اب آ نکلا ہے اور وہ اصل جو قاتل ہے اس کو ڈھونڈنا چاہتا ہے. تو اس رپورٹ میں جو کچھ ہے اگر یہ واقعی حکمرانوں کے فیور میں ہوتا تو یہ تو پہلے دن یہ لوگ شائع کرتے، لیکن جو حکمرانوں کا انداز یا ان کے الفاظ جس طرح ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رپورٹ میں ان کے خلاف بہت کچھ موجود ہے. اور فرض کرے اگر اس رپورٹ میں نہیں ہے تب بھی اس حکومت کو ان 14 مقتولین کے حوالے سے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے جب تک وہ قاتل سامنے نہ آئے کہ کس نے یہ کام کیا. کسی نے تو کیا ہے نا جی، کوئی آسمانی بجلی تو نہیں گری ہے، گولیاں چلی ہیں، آنسو گیس چلے ہیں، لوگوں نے دیکھے ہیں، ریکارڈ موجود ہے، ویڈیو کیسٹ موجود ہے، عدالت کے سامنے سارا منظرنامہ موجود ہے. اس لیے میرا خیال نہیں ہے کہ اس کیس سے پنجاب کے حکمران آسانی سے بچ سکیں گے اور یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جائیں، اس کے خلاف کوئی اور اپیل کرے اور اس کو مزید دفنانے کی کوشش کریں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو کامیابی ہوگی. رائٹ سراج صاحب، ایم این اے کی بحالی کی صدائیں آ رہی ہیں. آپ منصورہ میں ہی جماعتوں کا اجلاس بھی ہوا اور یہ کہا کہ باضابطہ اعلان دسمبر میں کریں گے، سے یا تو بنا لیں اس کو اور اعلان کر دیں. یہ اسی وجہ سے شاید سلیم صافی صاحب نے بھی تبصرہ کیا ہے، کچھ اور لوگ بھی کر رہے ہیں کہ ایک کوئی جماعت ہے آپ کی ان تمام اس الائنس میں یا ایک بڑی اہم شخصیت ہے جو چاہتی ہیں کہ ہم اپنا ریٹ بڑھوا لیں اور دیکھ لیں کہ ایم ایم اے بنا لوں یا کسی اور جماعت سے الحاق کر لوں. ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہیں؟ کیفی ایک شاعر ہے، اس نے کہا ہے، کراچی سے تعلق رکھتا ہے، کہ دھیمی دھیمی چال سے ہم نے راہ گزرتے کرنی ہے، ناستہ جن کو تیز روی پہ منزل تک وہ آئے کم. تو ہمیں سچ بہت زیادہ جلدی نہیں ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو ہے، خصوصی طور پر اینکرز حضرات کو، اخبارات والوں کو. تو ہم نے
2 اجلاس کیے ہیں، لیکن پر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی اس لیے بنائی ہے کہ MMA کے پرانے جو جماعتیں ہیں اس کے علاوہ بھی اور جماعتیں موجود ہیں، ان سب سے رابطہ ہو، اور کم از کم مذہبی جماعتوں کے علاوہ بھی کلین لوگ اگر ایسے ہیں کہ جن کے دامن پر کرپشن کا کوئی دبا نہیں ہے، جو باصلاحیت لوگ ہیں، جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو ہم ایک پلیٹ فارم اگر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو قوم اور ملک کے ساتھ بڑی بلائی ہوگی۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر دھبا نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ الائنس پہ ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت میں، کچھ لوگوں کے ساتھ آپ لوکل الیکشنز میں الائنس پر ہیں، کچھ جگہوں پر، تو کون ہے جس پہ دھبا نہیں ہے؟ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جی کہ ان کے نام پاناما لیکس میں ہے، اگر وہاں نہیں ہے تو پھر قرضے لینے والوں میں ہے، اگر وہاں نہیں ہے تو اس وقت نیب کے جو گرداب ہے اس میں پنس گئے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پرانے زمانے میں ناروک کروا کے اپنے معاملات تو صاف کروائے ہیں لیکن ریکارڈ پہ تو اب بھی موجود ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلین لوگوں کو اکٹھا کریں، پاک دامن لوگوں کو اکٹھا کریں، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ اس وقت جو لوگ MMA میں شامل ہیں ان میں سے کسی کا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے، پیراڈائز لیکس میں نہیں ہے، ان کا نام قرضہ لینے والوں میں نہیں ہے، شوگر مافیا میں نہیں ہے، نیب میں اس وقت وہ حاضر نہیں دینے پر مجبور نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کرپشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے، اس کا حل یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایک بڑا پلیٹ فارم دے دے جو کلین لوگ ہیں۔ سراج حق صاحب، کیونکہ مذہبی جماعتوں کا یہ ایک الائنس ہوگا، اس میں تحریک لبیک اور ملی مسلم لیگ کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہم سب سے رابطے میں ہیں، سب سے رابطے کر رہے ہیں، اور ہمارے ذہن میں نہ تعصب ہے، نہ تنگ نظری ہے، نہ کوئی ایسا سپیڈ بریکر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی یعنی کلیئر دامن کے ساتھ ہے اس کو آنا چاہیے، شامل ہونا چاہیے، اس لیے کہ ویسے بھی میں کہوں کہ اس وقت ہماری قوم کو جس طرح دشمن مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لسانی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، علاقائی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا توڑ یہی ہے کہ ہم اس کو ایک گلدستے کی صورت میں پیش کریں۔ میرے ہمیشہ یہ خواہش ہے کہ یہ بڑا اچھا خیال ہے، بہت ہی اچھا خیال ہے جو آپ نے دیا سراج حق صاحب، لیکن کچھ بیسک چیزیں ہیں جہاں پر کس طرح سے آپ الائنس کریں گے؟ فار انسٹنس جماعت اسلامی نے فاٹا اصلاحات کے لیے بہت زور دیا، وہ بار بار عمل درآمد کے لیے کہہ بھی رہی ہے، آپ کہتے ہیں ہم دھرنا بھی کریں گے، لانگ مارچ بھی کریں گے۔ دوسری جانب آپ ہاتھ ملا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، جن کے بارے میں گورنر KP کے آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کی جماعت الائنس میں ہے، مگر جھگڑا صاحب آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں ہمارے پروگرام میں کہ مولانا فضل الرحمان رکاوٹ ہیں فاٹا کی اصلاحات میں۔ آپ کا بھی شاید یہی خیال ہے، مگر ایک طرف آپ کے معاملات مل نہیں رہے ہیں، آپ ان کو رکاوٹ سمجھیں، دوسری طرف آپ ہاتھ بھی ملا لیں، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں، میں گورنر صاحب کی اس بات سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ اگر صدر پاکستان، اگر وزیر اعظم پاکستان، اگر آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ یہ طے کرے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اتنا پہلوان ہے کہ اس نے پوری حکومت کو بلاک کیا ہے کہ اس طرف نہ آنا، اسٹیبلشمنٹ کو بلاک کیا ہے کہ اس طرف نہیں آنا؟ میرے خیال میں یہ خود حکومت جو ہے یہ فیصلہ کرنے کی سکت اور صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ یہاں تک بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پر اگر ہمارا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ فاٹا کے معاملات؟ میرے خیال میں نہیں، حکومت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، حالانکہ خود اس نے کمٹمنٹ کیا پوری قوم کے سامنے، کیبنٹ کا فیصلہ قوم کے سامنے سنایا ہے، سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ سامنے موجود ہے، اور خود ہمارے سامنے کہا کہ قوم یہی چاہتی ہے کہ ادغام ہو، FCR کا خاتمہ ہو، اور پھر کیبنٹ کے اجلاس میں رپورٹ انہوں نے پیش کی، سب نے اپریشیٹ بھی کیا۔ میں بتاؤں 10 تاریخ کو قبائل کے لوگ اور جماعت اسلامی قبائل ایک جمروٹ سے لانگ مارچ بھی کر رہی ہے، جی اور اسلام آباد لانگ مارچ کر رہے ہیں آپ، بالکل کر رہے ہیں، 10 تاریخ سے شروع ہوگا، 12 پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا بھی دے رہے ہیں سر، 12 تک وہ دھرنا بھی دے رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان آئیں گے اس میں؟ 12 تک نہیں، یہ قبائل کے لوگوں کا ہے، وہاں جماعت اسلامی کے ورکر کا ہے، اور جو اس ایشو کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا اپنا موقف ہے، جو UAE کا اپنا موقف ہے۔
لیکن میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب ادغام یا FCR کے خاتے میں رکاوٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا اپنا جذبہ یا ول یا عزم یا ارادہ نہیں ہے, اس لیے کبھی ایک بہانہ بناتے ہیں, کبھی دوسرے بہانہ بناتی ہے. ایک تو یہ معاملہ ہو گیا, ایک اور معاملے پہ آ جاتے ہیں. چلیں یہاں آپ نے کہا اختلاف رائے ہے, ٹھیک ہے, مانی JUIF کا اپنا موقف ہے, آپ کا اپنا موقف ہے, بٹ JUIF کا ایک اور بڑا سخت اور بڑا ہی, وہ بار بار یہ موقف دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں کرپٹ حکومت ہے, کرپشن ہو رہی ہے. بار بار مولانا فضل الرحمان JUIF یہ کہتی ہے. اس حکومت میں جو پارٹیز ہیں ان میں سے ایک کے آپ لیڈر ہیں, تو اس موقف میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ اختلاف رائے ہے, یہ مولانا غلط کہہ رہے ہیں, آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں, یا مولانا صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات, عمران خان صاحب کے بیانات, یہ تو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت JUI مرکزی حکومت کے ساتھ شامل ہے, اور ہم اس وقت ایک پٹیشنر کے طور پر موجود تھے پاناما لیکس میں, اور اب بھی وہ میرا پٹیشن, دوسرا پٹیشن موجود ہے کہ پاناما لیکس میں نواز شریف صاحب کے علاوہ بھی جتنے لوگ موجود ہیں, 436 لوگ ہیں, ان سب کا آڈٹ کیا جائے, ان سب کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے, ان سب کے معاملات کا, ان کے پراپرٹیز کا, ان کے, اس لیے کہ افشور کمپنیاں بنائی ہیں. افشور کمپنیاں بناتے خود بنانا کوئی جرم اگر نہیں بھی ہے, تو یہاں سے پیسہ اٹھانا غیر قانونی لحاظ سے اور وہاں ڈالنا اور چھپانا, یہ تو بہرحال ایک جرم ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کا بھی آڈٹ ہو. لیکن اس کے علاوہ میں کہوں گا کہ اس وقت سسٹر, اس وقت ان کا اپنا ایک موقف ہے, میرا بھی ایک موقف ہے مرکزی حکومت کے حوالے سے, لیکن اس وقت MMN نہیں ہے. وہ جب ایک پلیٹ فارم بنے گا اور ایک کابینہ بنے گا, ایک نئی شکل اختیار کرے گا, پھر وہ پالیسی طے کریں گے کہ ہمیں اب مرکزی حکومت کے حوالے سے, صوبائی حکومت کے حوالے سے کیا موقف اختیار کرنا ہے. اس وقت تو ان کے اپنی پوزیشن ہے, ہمارے اپنے پوزیشن ہے. اس میں کنسنسس, اوکے ٹھیک ہے سر, یہ بات ہوگی. لیکن جب آپ کی یہ پوزیشن بڑی واضح ہے, آپ نے کہا میں چاہتا ہوں احتساب ہو, کرپشن کے خلاف آپ گئے, پھر واقعی حکومت کے خلاف بہرحال آپ ہی کا پٹیشن ہے جس پہ اتنا بڑا فیصلہ بھی ہوا ہے سر. لیکن جب جب بینک آف خیبر میں کرپشن کا معاملہ آتا ہے, تو اپنے وزیر کے خلاف کیوں نہیں احتساب کرتے ہیں؟ ہم تو خود مطالبہ کرتے ہیں کہ جو الزام لگاتے ہیں, خدا کے لیے عدالت میں آ جاؤ, نیب کے پاس آ جاؤ, کسی اور ادارے میں آ جاؤ. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا اور اتنا بھی کوئی کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ادھر آ جائے. لیکن جس نے الزام لگایا تھا اس نے تو بہت بڑا اشتہار دیا کہ میں توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو اللہ کا بھی یہی نظام ہے کہ ایک آدمی توبہ کرے, استغفار کرے, غلطی کا اعتراف کرے, اس کو معاف کرنا انسانیت کا ایک رواج ہے, ایک روایت تو ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی فوجی انٹرنیٹ پر ہے. ویلکم بیک. سراج الحق صاحب, آپ نے کہا کہ الائنسز بنیں گے, جو الیکشن آئے گا معاملہ فرق ہوگا. آبویسلی الائنس اگر بن جاتا ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا. کچھ دن پہلے آپ کے مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی. کیا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کراچی میں آپ PSP سے اتحاد کر لیں یا شاید MQM سے اتحاد کر لیں؟ دیکھیے ایک اس نظام کا حصہ بننا ہے یا اسٹیٹس کو کا حصہ بننا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا ایک متبادل نظام کی طور پر اپنے آپ کو پیش کریں. تو اگر ہم بھی انہی چیزوں کا ایک حصہ بن جائے جس کے خلاف قوم میں ایک بغاوت ہے, ایک ریئیکشن ہے, ایک رد عمل ہے, جس نے قوم کو اتنے دکھ دیے, اتنے تکلیفوں میں مبتلا کیا. اب دیکھیں نا کراچی میں کیا ہو رہا ہے. کراچی میں اتنے طویل عرصے سے MQM نے حکمرانی کی, طویل حکمرانی کے بعد اب ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں کہ جی یہ قتل میں ملوث ہے, یہ جلانے میں ملوث ہے, یہ پیسے اٹھا کر باہر لے جانے میں ملوث ہے, کراچی کو انہوں نے خون میں خون رنگ کر دیا. کون ذمہ دار ہے؟ یہی تو لوگ ذمہ دار ہیں. آپ ایک دوسرے کے خلاف, میرے خیال میں پہلی بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کبھی آپ ان کا حصہ کبھی نہیں بن سکتے, ان جماعتوں سے الائنس نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار MQM کے لوگوں نے سچ بولنا شروع کیا ایک دوسرے کے بارے میں. اب ان کی سچ کو قبول کرنا چاہیے جو ایک دوسرے کے خلاف.
سسٹر جو ایک دوسرے کے خلاف اب سلطانی گواہ بن کر بات کر رہے ہیں، پہلی بار انہوں نے سچ بولنا شروع کیا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جماعت ایک متبادل کی طور پر سامنے آ جائے، گلی اور کوچوں میں موجود ہے. اور جب بھی ایسا الیکشن ہوا جس میں یہ ملک اور بین الاقوامی سازشیں نہ ہو اور واقعی ایک ووٹر کو پتہ چلے کہ میں ووٹ دوں گا اور اس کے مطابق رزلٹ نکلے گا، جماعت اسلامی وہاں کی گلی اور کوچوں میں اور جھڑوں میں موجود ہے. سر یہ بہت ہی ادب سے، کیونکہ سراج صاحب آپ کی صرف ٹیلی ویژن پہ کہنے کی بات نہیں ہے، بہت زیادہ عزت ہے، یہ میں پورے پاکستان سب کے سامنے کہہ رہی ہوں، ویورز کے سامنے. لیکن سوال سر بڑے ادب سے اگر آپ اجازت دیں کہ آپ موجود ہیں گلی کوچوں میں، آپ کہہ رہے ہیں متبادل نظام بننا ہے، لیکن متبادل نظام بننے کے لیے ووٹ بھی چاہیے، چاہے کراچی میں الیکشن ہو چاہے لاہور میں الیکشن ہو. خود آپ کی جہاں پہ حکومت ہے وہاں پر NA120 کے الیکشن میں جماعت اسلامی کے امیدوار کو 592 ووٹ ملے، پھر NA4 پشاور کے الیکشن میں 7668 ووٹ ملے. سر ان ووٹوں سے تو پھر نہیں بن سکے گا متبادل نظام. دیکھیے حق اگر موجود ہو نا، ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ لوگ حق کے طرف متوجہ ہوں گے. میں فرد کے مقابلے میں فرد کی بات نہیں کرتا ہوں. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یار شہباز صاحب اچھے ہیں یا نواز شریف صاحب اچھے ہیں یا شہباز شریف صاحب اچھے ہیں، ان کا بیٹے اچھے ہیں یا بیٹی کیسی ہے یا ان کا بھتیجا کیسا ہے، یہ کوشچن نہیں ہے. سوال یہی ہے کہ اس موجودہ نظام کے مقابلے میں دوسرا نظام کس کے ساتھ ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ ایک نظام ہے، سودی نظام کے مقابلے میں ہمارے ساتھ ایک غیر سودی نظام ہے، طبقاتی نظام تعلیم کے مقابلے میں ہمارے ساتھ ایک ایسا نظام ہے کہ پورے ملک کے لیے ایک نصاب ایک نظام تعلیم ہو. وہ نظام ہمارے ساتھ ہے کہ جو موجودہ عدالتی نظام ہے جس میں کسی کے ساتھ کروڑ ہاں نہ ہو، وہ سپریم کورٹ جا نہیں سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک متبادل ایسا عدالتی نظام جو سستا ہے اور ریاست اور حکومت ہر مظلوم کی وکالت کرے گی، ریاست اور حکومت ہر مظلوم کی وکالت کرے گی. اس لیے ہم نظام اسٹیٹس کو یا نظام بد کے مقابلے میں ایک نظام کی بات کرتے ہیں. باقی آپ نے ضمنی الیکشن کی بات کی، ہم نے پشاور میں یقیناً 7-8 ہزار کے درمیان ووٹ لیے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جہاں جس کی حکومت ہو وہ زیادہ کامیابی. یہاں ان کی حکومت یہ شہباز شریف صاحب کی تو ان کا کینڈیڈیٹ، وہاں ان کی حکومت ہے PTI. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سسٹر میری بات سنیں، یہ ایک ہوم ایگزام تھا، اینول ایگزام نہیں ہے. ہم تیاریاں کر رہے ہیں، ہمیں اپنے غلطیوں کا، اپنے کوتاہیوں کا ادراک ہے، اپنے کمزوریوں کا ادراک ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا آپ نے ساتھ اب کیونکہ وقت بڑا کم ہے، ایک سوال جو بڑا میں خود بھی جاتی ہوں کہ یہ جو دھرنا تھا اسلام آباد کا، اس میں جماعت اسلامی دھرنے والوں کے ساتھ تھی یا حکومت کے ساتھ؟ آپ کو کس کا موقف ٹھیک لگ رہا تھا؟ دھرنے تو بہت ہوئے ہیں، کون سے دھرنے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ سر میں حالیہ دھرنے کی جس میں فوج نے ثالثی کا کردار ادا کیا، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے پر جو تھا، جس میں زید حامد صاحب کا استعفیٰ مانگا جا رہا تھا، اس دھرنے کی بات کریں. دیکھیں یہ تو اگر آپ ذرا اپنی سیکریٹریٹ جا کر تکلیف کریں اور سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا ریکارڈ اٹھائیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ سینٹ میں جب یہ قانون آیا ہے اس میں ترمیم میں نے پیش کیا ہے، میں نے لکھا تھا، ڈراپ کیا تھا اور جناب حافظ حمید اللہ صاحب سے دستخط کروا کر 21 تاریخ کو ہم نے یہ کیا تھا، 22 کو پیش ہوا ہے. اور قومی اسمبلی میں بھی صرف اس مسئلے کو جماعت اسلامی نے غلغہ پاڑا اور شور شراب اپنی جگہ پر، لیکن ایک قانون کے مقابلے میں ترمیم لا کر اس کو چیلنج صرف جماعت اسلامی نے کیا. اور ڈے ون سے ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ اتنا بڑا کام سازش جس نے کیا ہے اب اس کو قوم کے سامنے لایا جائے. ہماری اس ڈیمانڈ کے روشنی میں زید حامد صاحب کا استعفیٰ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ ابھی بھی بہت سے حلقے یہ کہتے ہیں کہ ان سے غلط استعفیٰ لیا گیا، آپ کی نظر میں ٹھیک استعفیٰ لیا گیا؟ وہ ایک جزوی کام ہے اور زید حامد صاحب اکیلا اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے تھے، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان سب کے بارے میں قوم کو بتایا جائے اور انصاف قائم کیا جائے، جس کا جتنا جرم ہے اتنا ہی اس کو سزا دی جائے. سراج صاحب کیونکہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، بہت ہی نازک معاملہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ایسی غلطی ہو گئی یا کچھ اور معاملہ تھا؟ دیکھیے حکومت لیڈر لیس ہے اس وقت،
اور حکومت کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. ورنہ ڈے ون سے میں نے اب تک جتنے مشورے دیے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا, لیکن وقت گزرنے کے بعد وہی کام ہوا. میں نے نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا جب پاناما لیکس میں ان کے خاندان اور ان کے معاملات آئے تھے کہ آپ اپنے آپ کو سرکاری منصب سے اب علیحدہ کر لے جب تک آپ کلیئر نہ ہو. ان کو جانا پڑا, اگر میرے مشورے پہ عمل کرتے تو اس طرح جانا نہ ہوتا. میں نے اسحاق ڈار صاحب کو مشورہ دیا کہ اب آپ کے کیسز ہیں, آپ پر الزامات ہیں نیب میں, آپ کے بارے میں بڑے سکینڈل ہے, آپ کے لیے اچھا یہی ہے کہ آپ چھوڑیں تاکہ آپ عزت کے ساتھ جائیں. یہی مشورہ ہم نے حامد صاحب کو دیا تھا, وہی تو ہوا جو ہم نے 20 دن پہلے کہا تھا. لیکن وقت گزرنے کے بعد وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر کے دانا کند نادان مگر بعد از خرابی بیسیار. دانا نادان وہی کام کرتا ہے جو دانا کرتا ہے لیکن خرابی کے بعد کرتا ہے. بس سراج صاحب, کیا فوج نے ثالثی کا جو کردار ادا کیا وہ ٹھیک کیا؟ کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے, آپ کے خیال سے ٹھیک کیا انہوں نے؟ آپ نے کیا جو فوج نے ثالثی کا کردار ادا کرایا, آپس میں صلح صفائی کرا دی, یہ ٹھیک کیا؟ دیکھ, ہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ مسئلے کا کوئی حل تو نکالتے. اگر سب لوگ تماشا ہم دیکھتے تو یہ تو اچھی بات نہیں تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تماشا یہ بننے کے بجائے اگر کچھ لوگوں نے مل کر اس مسئلے کو حل کر لیا, اور زائد حامد صاحب نے استعفیٰ دیا. کیا سراج صاحب, آپ کو اگین کوئی کیونکہ وقت کم ہے لیکن آپ کو بہت ہم سراہ چکے ہیں کہ جب پہلا دھرنا دیا تھا خان صاحب نے, آپ نے بڑی کوشش کی تھی برج بننے کی, بڑی کاوشیں کی تھی. اس دفعہ آپ نے کیوں نہیں کوشش کی؟ اس دفعہ میرا اپنا یہ موقف تھا کہ راجہ ظفر الحق صاحب